वेनेजा, क्या मैं रॉयल कोर्ट वन में हूँ? मरवा आहिस्ता आहिस्ता होश में आने लगी। वो अभी भी बिस्तर पर लेटी हुई थी और इर्द गिर्द का जायजा लेने लगी। कमरा ठंडे और पुरसुकून अंदाज में सजा हुआ था। दीवारें हल्की सुरमई रंग की थीं और फर्श सफेद चमकदार टाइलों से बना हुआ था। अलमारी शीशे जैसी धुंधली थी, मुकम्मल शफाफ नहीं, मगर अंदर सलीके से लटके कपड़े साफ दिखाई दे रहे थे, जो कमरे को एक नफासत बख्शे थे। ये कमरा, ये तो अचानक इसकी आंखें फैल गईं। तुम जाग गई हो? अहान अंदर आया। वेनेज़ा को डॉक्टर को बुलाने के लिए कहने के फौरन बाद मरवा एकदम साकित हो गई। इसे यूं लगा जैसे वो अब भी ख्वाब में हो। इससे याद आया कि इसकी अहान से सख्त तकरार हुई थी। वो इसे रंगे हाथों पकड़ चुका था और इसने सब कुछ तस्लीम करने के बाद होश खो दिया था। ये क्या हो रहा है? मरवा ने हैरान होकर उस शख्स की तरफ देखा जो उसके सामने खड़ा था। अहान ने जैसे ही देखा वो जाग गई है, वो फौरन बिस्तर के करीब आया और अपना हाथ उसकी पेशानी पर रख कर बुखार चेक करने लगा। मरवा कुछ ना बोल सकी। तुम्हारा टेम्परेचर नॉर्मल है, फिक्र मत करो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अहान ने हाथ हटाया और उसकी तरफ देखा। वो हुनूज हैरानी से उसे देख रही थी। जाहिर है अहान उसे ये नहीं बताने वाला था कि वो सारी रात वहीं रहा। जब वो उसे वापस लाया तो उसका जिस्म जख्मों से भरा हुआ था, कपड़े चाक थे। उसने डॉक्टर को बुलाकर उसकी जान का खतरा टलने की तस्दीक करवाई, फिर खुद उसके जख्म साफ किए। ये पहला मौका था जब आहान ने किसी गैर के लिए ऐसा किया। आहान ने एक गिलास में नीम गर्म पानी डाला और इसे बेड साइड टेबल पर रख दिया। मरवा अब भी खामोश थी। इसने पानी के गिलास की तरफ देखा, फिर आहान की तरफ और आखिरकार खुद को सहारा देकर बैठने की कोशिश की। मगर जैसे ही उसने हरकत की, उसके पेट में शदीद दर्द उठा। आह! वो कर्रा कर वापस लेट गई। ये देखकर आहान का चेहरा एकदम बदल गया। वो झुककर उसे सहारा देने लगा। मरवा के चेहरे पर पसीने के कतरे झलक रहे थे। दर्द हो रहा है? हाँ, मरवा ने आंखों में आंसू लिए एतराफ किया। उसे लगा कि शायद अब अहान उस पर तरस खाएगा। मगर जैसे ही उसने जवाब दिया, अहान ने तंज़ी अंदाज में कहा, हालांकि वो उसे सहारा देकर तकिया पीछे रख रहा था, अगली बार सीधा अंजाम तक पहुंच जाना, इस तरह दर्द कम होगा। हाँ? मरवा कुछ लम्हे शशदर रह गई। फिर जब अहान ने एक खुद पसंद मुस्कुराहट के साथ गिलास उठाकर उसके लबों से लगाया, तो मरवा को समझ आ गया, ये बदतमीज जबान तो वैसी ही है। क्या ये मुझे मरने की बद्दुआ दे रहा है? मरवा ने खामोशी से चंद घूंट पानी पिए और फिर हिम्मत करके अहान की तरफ देखा। आपने मुझे वापस क्यों लाए हैं? क्या तुम्हें अब किसी और मर्द के साथ घूमने की इतनी आदत हो गई है कि घर आना पसंद नहीं? अहान ने सख्त लहजे में कहा। नहीं, मरवा ने फौरन इनकार किया। मेरा मतलब वो नहीं था, बस मैंने नहीं सोचा था कि मैं कभी यहाँ वापस आऊंगी। सच बात ये थी कि मरवा ने तो समझ ही लिया था कि वो सिंड्स सिंड्स विला में मर चुकी है। अहान इसे नफरत की हद तक नापसंद करता था, और अब जब इसे पता चल गया कि वही इसकी मुसीबतों की वजह है, तो इसके बचने का कोई इम्कान ना रहा। मरवा का चेहरा जर्द पड़ गया। अहान उसकी हालत देखकर सर्द मुस्कुराहट के साथ कहा, मैंने ये सिर्फ बच्चों की खातिर किया है। मरवा खामोश हो गई। सुनो मरवा गिलानी, अगर तुमने दोबारा कोई हरकत की या भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसकी आवाज़ बर्फ जैसी सर्द थी। रोशनी के नीचे उसका चेहरा यूं लग रहा था जिसके इसके चेहरे पर कहर जम गई हो। साफ जाहिर था कि वो मजाक नहीं कर रहा था। मरवा ने खौफ से निगलते हुए कुछ नहीं कहा। इस लम्हे का आहान वाकई बहुत डरावना लग रहा था, मगर इसने सिर्फ इतना कहा, छुप कर मत जाना, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या इस किताबों की
یا لیزا اور زروکی کی کوئی پرواہ نہیں؟ مروا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ آہان نے گلاس اٹھایا، صوفے کی طرف گیا اور وہاں سے الماری سے ایک باتھ روب نکال کر باتھ روم میں چلا گیا۔ مروا خاموش رہی۔ وہ کچھ دیر تک ساکت بیٹھی رہی۔ اسے شک ہونے لگا کہ شاید وہ اب بھی خواب میں ہے، کیونکہ سامنے کا منظر اسے ناقابل یقین لگ رہا تھا۔ تقریباً 20 منٹ بعد نیچے سے کچھ آوازیں آئیں، لگتا تھا کوئی آیا ہے۔ مسٹر سیال، ڈاکٹر راکے آ گئی ہیں، وینیزا نے اطلاع دی، اور ساتھ میں ڈاکٹر راکسن کو اندر لائیں۔ ارے مس گیلانی، آپ جاگ گئیں؟ راکسن اندر داخل ہوتے ہی ہوئی تو مروا نے دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ ایک حسین اور شائستہ عورت تھی، گھنے لہراتے بال اور پر اعتماد چال کے ساتھ۔ کیا وہ جاگ نہیں گئی؟ ڈاکٹر راکسن نے پوچھا جیسے ہی اس نے مروا کو بستر پر بیٹھا دیکھا۔ اس نے کمرہ تیزی سے دیکھا اور اپنے میڈیکل بیگ اٹھا کر بستر کے پاس آ گئی۔ یہ ڈاکٹر تو کچھ لاپرواہ سی لگ رہی ہے۔ مروا نے کچھ نہیں کہا، مگر اس سے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ کپڑے اوپر کرو۔ کیا؟ مجھے معائنہ کرنا ہے، ظاہر ہے آدھی رات کو بلائی گئی ہوں۔ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ میں یہاں مذاق کرنے آئی ہوں؟ ڈاکٹر راکسن نے کچھ بے صبری سے کہا۔ ڈاکٹر راک، مس گیلانی کی حالت تو… پیچھے سے ونیزا آتی ہوئی بولی۔ مگر مروا نے اسے روک دیا۔ ضرورت نہیں، میں خود بھی ڈاکٹر ہوں، مجھے معلوم ہے میری حالت کیا ہے، اس نے ٹھنڈے انداز میں کہا، اور ونیزا کو خاموش کر دیا۔ پھر وہ سیدھی نظروں سے ڈاکٹر راکسن کو دیکھنے لگی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ راکسن ذرا بھی گھبرائی نہیں۔ مجھے معلوم ہے آپ ڈاکٹر ہیں، مگر فی الحال آپ میری مریضہ ہیں۔ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو ذمہ داری میری ہوگی۔ یہ کہہ کر راکسن نے فوراً اپنا ہاتھ اس جگہ رکھ دیا جہاں مروا کو لات لگی تھی۔ مروا نے فوراً تیزی سے درد محسوس کیا۔ اس کا جسم مڑ گیا اور چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا۔ ڈاکٹر راک، تم کیا کر رہی ہو راکسن؟ ونیزا برداشت نہ کر سکی اور آگے بڑھ کے روکی، مگر اس وقت باتھ روم کا دروازہ کھلا اور آہن باہر آیا۔ اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا اور وہ صرف سفید تولیے لپٹے ہوئے تھا۔ یہ منظر دیکھ کر راکسن نے ہاتھ ہٹا لیا۔ مس گیلانی، آپ ٹھیک ہیں؟ ونیزا فوراً مروا کے پاس پہنچی۔ مروا خاموش رہی۔ چند لمحوں میں پسینہ اس کے کپڑوں کو بھگو چکا تھا اور اس کی جلد بالکل شفاف نظر آنے لگی۔ فکر نہ کریں، میں بس زخم کی حالت چیک رہی تھی۔ اب یقین ہو گیا یہ اندرونی چوٹ نہیں ہے، راکسن نے عام سے انداز میں کہا۔ پھر اس کی نظریں مروا سے ہٹ کر آہان کی طرف جا ٹکیں۔ جب اس نے اسے صرف سفید تولیے پہنے دیکھا تو اس کی آنکھیں اس کے جسم پر جم گئیں۔ نم بدن، مضبوط بازو، بھیگا ہوا سینہ۔ آہان نے یہ محسوس کیا اور چہرے پر نفرت سے جھلکی۔ دھڑام! وہ فوراً پلٹا اور باتھ روم کا دروازہ زور سے بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ نکلا۔ اب کی بار باتھ روب پہنے ہوئے تھا۔ مروا ابھی تک الجھی ہوئی تھی، یہ ہو کیا رہا ہے؟ کچھ اور چاہیے؟ آہن نے ٹھنڈی آواز میں پوچھا۔ چہرے پر وہی بے تاثر انداز تھا۔ نہیں، اور کچھ نہیں، میں نے کہا تھا وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ راکسن نے کندھے اچکائے۔ تو پھر جا سکتی ہو۔ یہ سن کر راکسن چند لمحے ساکت رہ گئی۔ یہ بات اس کے لیے غیر متوقع تھی۔ مروا بھی حیران رہ گئی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ اتنی بدتمیزی! آخر ڈاکٹر ہے، بلایا ہے، اب یوں رخصت کر رہے ہیں۔ آہن، کوئی بات نہیں، وہ… مروا نے نرمی سے کہا، مگر راکسن آگے بول پڑی۔ مسٹر سیال، یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے تمہیں بس دیکھا ہی تو تھا اور تم مجھے نکال رہے ہو۔ تمہیں یاد نہیں میں نے تمہیں کئی بار اس حالت میں دیکھا ہے؟ آج اتنے حساس کیوں ہو گئے ہو؟ ڈر لگ رہا ہے کہ میں اب آنا بند کر دوں گی؟ یہ سن کر مروا کا چہرے کا رنگ بدل گیا۔ یہ عورت تو بالکل آزادانہ لہجے میں بات کر رہی تھی اور دونوں کی واقفیت حد سے زیادہ تھی۔ یہ ڈاکٹر آخر ہے کون؟ آہان نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، تمہارے پاس 3 سیکنڈ ہیں ورنہ خود باہر پھینک دوں گا۔ اب کی بار راکسن خاموش ہو گئی۔ اس نے سامنے کھڑے بے رحم شخص کو دیکھا، پھر 2 سیکنڈ کے اندر اپنا بیگ اٹھایا۔ ٹھیک ہے، جا رہی ہوں، معاف کرنا تکلیف دی، مگر یاد رکھنا آہان،
یہ عورت اب بھی ایک ٹکنگ ٹائم بم ہے، اچھے سے سوچ لینا، میں دوبارہ 8 سال تمہیں سمجھانے پر ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ یہ کہہ کر روکسن باہر چلی گئی۔ مروہ دم بخود بیٹھی رہی۔ کافی دیر تک وہ دروازے کی طرف دیکھتی رہی۔ ذہن میں طوفان مچا ہوا تھا۔ یہ عورت آخر ہے کون؟ اس کے بعد وینیزا بھی باہر چلی گئی۔ کمرہ بالکل خاموش ہو گیا۔ آہن دورن نے دوبارہ دروازہ بند کیا اور دوبارہ باتھ روم چلا گیا۔ کچھ دیر بعد مروہ نے باہر سے ہیئر ڈرائر کی آواز سنی اور اندازہ لگایا وہ بال سکھا رہا ہے۔ مروہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا ڈاکٹر کی اس بات پر کیسا رد عمل کرے۔ وہ بستر پر لیٹی بار بار ڈاکٹر کی کہی باتیں یاد کرنے لگی اور دل پر ایک بھاری سا بوجھ محسوس ہوا۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی چیز اس کے سینے پر دباؤ ڈال رہی ہے۔ 8 سال! اس نے 8 سال کیوں گزارے اسے بچانے میں؟ اور اس ڈاکٹر نے مجھے ٹائم بم کیوں کہا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ جتنا وہ سوچتی گئی اتنا ہی افسردہ ہوتی گئی۔ اس نے کمبل الٹا، بستر سے اٹھی اور پانی لینے کا فیصلہ کیا، مگر اچانک ہی اس کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ گیا اور فرش پر جا کر ٹوٹ گیا۔ مروہ کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ وہ گھبرا گئی اور باتھ روم کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ جلدی سے جھک کر ٹوٹے ہوئے شیشے کے ٹکڑے سمیٹنے لگی تاکہ آہن باہر آنے کے لیے پہلے ہی صفائی کر لے لیکن جیسے ہی وہ جھکی، باتھ روم کے اندر سے ہیئر ڈرائر کی آواز بند ہو گئی۔ یا اللہ، اب تو وہ باہر آ جائے گا! اور وہ بھی گھبرائی گئی تھی جب باتھ روم کا دروازہ کھلا۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ آہن باہر آتے ہوئے بولا۔ اس کے چہرے پر ناگواری صاف دکھائی دے رہی تھی۔ مروہ کا رنگ اڑ گیا۔ میں بس پانی لینے گئی تھی۔ وہ جو ہی اس کے قریب آیا، مروہ کے اعصاب تن گئے۔ بدن میں درد ہونے کے باوجود وہ زبردستی جھک کر شیشے کے ٹکڑے اٹھانے لگی، مگر اس سے پہلے وہ کچھ کرتی، آہن نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی پکڑی۔ پانی؟ کیا میں نے تھوڑی دیر پہلے تمہیں پانی نہیں دیا تھا؟ تم اتنی مشکل کیوں پیدا کرتی ہو؟ آہن کے لہجے میں جھنجھلاہٹ تھی۔ رات کافی ہو چکی تھی، وہ تھکا ہوا بھی تھا، اور اب یہ عورت پھر سے کوئی نئی الجھن کھڑی کر رہی تھی اس کے لیے۔ سب عورتیں ایسی ہی کیوں ہوتی ہیں؟ سخت تاثرات کے ساتھ وہ جھک گیا۔ ایک ہاتھ سے شیشے کا ٹکڑے اٹھائے، دوسرے ہاتھ سے مروہ کی کلائی مضبوطی سے تھامی رکھی، جیسے ڈر ہو اگر چھوڑے تو پھر کوئی حرکت کر دے گی۔ عورتیں ہمیشہ دماغ خراب کر دیتی ہیں۔ مروہ نے اس کی طرف دیکھا، پھر اپنی کلائی کی طرف، جیسے وہ مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا۔ چپ چاپ کھڑی رہو، ہلو مت، آہن نے اونچی آواز میں کہا۔ مروہ کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ میز کے پاس خاموش کھڑی رہی اور دیکھتی رہی وہ کس سنجیدگی سے صفائی کر رہا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مروہ نے اس مرد کا یہ نرم پہلو دیکھا تھا۔ کچھ منٹ بعد آہن نے صفائی مکمل کر لی۔ اب بھی پانی چاہیے؟ اس نے پوچھا۔ مروہ نے ہلکا سا توقف کیا، پھر سر ہلا دیا۔ آہن نے گرم پانی کا گلاس بھرا، چند گولیاں نکالی اور اس کے ہاتھ میں رکھ دی، اور اس کو چہرے کو دیکھتی رہی جہاں جھنجھلاہٹ صاف جھلک رہی تھی۔ پھر خاموشی سے پانی کے ساتھ دوا نگل لی۔ اس کے بعد آہن ہاتھ دھونے کے لیے باتھ روم چلا گیا۔ مروہ نے پہلے سوچا کہ وہ واپسی بستر پر جا کر لیٹ جائے، مگر پھر رک گئی۔ اس نے انتظار کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ڈاکٹر جو ابھی آئی تھی وہ کون تھی؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ آپ کو جاننے کی کوئی ضرورت نہیں، آہن نے فوراً جواب دیا۔ اس نے کچھ چھپایا نہیں تھا، بس سمجھتا تھا کہ مروہ کے جاننے کی ضرورت نہیں۔ اصل میں وہ اس ڈاکٹر سے خود بھی خفا تھا، جو اس کی ذاتی معالجہ بھی تھی۔ مروہ کے چہرے پر مایوسی صاف نظر آنے لگی۔ اس کے تاثرات بدلتے دیکھ کر آہن چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ عورتیں اتنی حساس کیوں ہوتی ہیں؟ اس نے ایک لمبی سی سانس لی اور بولا، اس کا نام روکسن راک ہے۔ اوہ! مروہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہی ہے؟ تو وہ آپ کا علاج کرتی رہی ہے؟ ہاں، آہن نے برداشت سے جواب دیا۔ مروہ کے لہجے میں خوشی آ گئی۔ وہ تو بہت جوان لگتی ہیں، لگ بھگ آپ کی عمر کی ہی ہوں گی نا؟ یہ سوال بالکل درست تھا۔
आहान 16 साल की उम्र में अपने चचा के साथ रहने लगा था और रॉक्सन पिछले 8 साल से उसकी डॉक्टर थी। यानी जब आहान 24 साल का था, वो तब से उसके साथ थी। मगर दोनों तकरीबन एक ही उम्र के लगते थे। तो क्या वो सिर्फ 17 या 18 साल की थी जब उसने इलाज शुरू किया? ये कैसे मुमकिन है? मरवा के लिए यकीन करना मुश्किल था, मगर आहान को इसकी बात चुभ गई। वो तंजी अंदाज में बोला, दुनिया में अक्लमंद लोग हर जगह होते हैं, सब तुम्हारी तरह नहीं जो एक डिग्री के लिए जमाना लगा दें। क्या मतलब? मैं बेवकूफ हूँ? मरवा की आंखें फैल गईं। मैंने चाहे चंद साल ज्यादा लगा दिए हों, मगर आखिरकार डॉक्टर बनी तो हूँ। आपको ये हक नहीं कि मुझे बेवकूफ कहें। वो गुस्से में बोली, मैंने चाहे डॉक्टर काई के माथे ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं की हो, मगर खुद बहुत मेहनत से पढ़ा है और आज एक कामयाब डॉक्टर हूँ। पूरे क्लियर शहर में मेरी पहचान है। तो बराहे करम मेरे लिए बेवकूफ का लफ्ज इस्तेमाल ना करें। ये सुनकर आहान के पास कोई जवाब न रहा। वो चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा। आहान ने सर थोड़ा एक तरफ झुकाया और उसे गौर से देखा। मरवा को लगा कि इसकी बात सुनकर आहान के लहजे में कुछ नरमी आ गई है। ठीक है, तुम ज़हीन हो, मगर अफसोस कि तुम जाफरी खानदान की रुकन नहीं हो। जाफरी खानदान? मरवा ने हैरत से पूछा, इसका क्या मतलब है? हाँ, तुम्हें पता होना चाहिए। रॉक्सिन दरअसल हेमन रॉक की पोती है। आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। मरवा की आंखें हैरत से फैल गईं। वो अच्छी तरह जानती थी हेमन रॉक कौन था। इसकी दुहाई का एवन्यूपोर्ट का सबसे बड़ा न्यूरोसर्जन। हेमन रॉक की शहरत इतनी ही थी जितनी मरवा के नाना हिंद जाफरी की। जाफरी खानदान एक कदीम चीनी तिब टीसीएम के माहिर खानदान के तौर पर मशहूर था और हेनिक इस फन के सबसे आला माहिर जाने जाते थे। अगर कभी राग खानदान जो मगरबी तिब में माहिर थे और जाफरी खानदान जो मशरकी तिब के माहिर थे इकट्ठे हो जाते तो वो बिलाशुबा नाकाबिले शिकस्त होते। मगर अफसोस, वक्त के साथ जाफरी खानदान की शोहरत मान पड़ गई और वो सेहत के शोबे में अपनी बर्तरी खो बैठे। मैं समझती थी कि रॉक खानदान मुल्क छोड़ चुका है। मैंने तो बरसों से उनके बारे में कुछ नहीं सुना। मरवा ने हैरत से पूछा। आहान ने तंजीह अंदाज में कहा, क्यों? क्योंकि तुम और तुम्हारा जाफरी खानदान नासमझ था। रॉक खानदान ने बैरून मुल्क एक बहुत बड़ी हेल्थ कॉरपोरेशन कायम की है। दुनिया भर में उनके अस्पताल हैं और रॉक्सिन उनमें से एक बड़ी मैनेजर है। फिर वो हल्का सा हंसा, मगर हंसी में तलखी थी। और जाफरी खानदान? उसने एक तंजिया कहकर लगाया। मरवा के दांत भींच गए। आखिर वो कब तक मेरी तस्जील करता रहेगा? आहान की बातें मरवा को चुभ गईं, खासतौर पर जब जब इसे जमील की नाकामी याद आई। मगर सच यही था, आहान गलत नहीं कह रहा था। कबीराक और जाफर दोनों शहर के सबसे बाअसर खानदान थे, मगर वक्त ने सब बदल दिया। रॉक खानदान तरक्की करता गया जबकि जाफरी सब कुछ खो बैठे, यहाँ तक कि अपने घर की छत भी। मरवा खामोश थी। कुछ कहने को बाकी ना था। सिर्फ एक दुख था अपने खानदान के जवाल का। कमरे की फिजा बोझल हो गई। फिर अचानक से आहान ने कहा, तुम्हारे सवाल खत्म हो गए? मरवा चौंक गई, जैसे ख्वाब से जागी हो। हाँ, वो कुछ कहने ही वाली थी कि आहान ने सर्द लहजे में कहा, क्या तुम पूरी रात यूं ही खड़ी रहोगी? उसकी आवाज में हुक्म और गुस्सा दोनों थे। मरवा के बदन में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। जी, मैं सोने जा रही हूँ, उसने आहिस्ते से कहा और पलटी। लेकिन अचानक आहान ने आगे बढ़कर उससे कंधे थाम लिए और लम्हा भर में इसे अपनी बाहों में उठा लिया। आह! मरवा के मुंह से चीख निकल गई। वो इसके सीने से लगी, डरी हुई, आंखें फैली हुई थीं। आप आप ये क्या कर रहे हैं? उसकी आवाज कांप रही थी। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे सीना फाड़ देगा। मगर आहान के चेहरे पर सिर्फ उलझन थी। तुम चाहती हो कि मैं इंतजार करूं जब तक तुम रींग रींग कर बिस्तर तक पहुंचो?
اس نے سخت لہجے میں کہا اور بغیر کسی تاثر کے اسے بستر پر لٹا دیا۔ اس دوران مروہ کی خوشبو نے جیسے لمحے بھر کو آہن کے لہجے کو بدل دیا۔ آنکھوں میں ایک لمحاتی نرمی در آئی، مگر وہ فوراً ہی سنبھل گیا۔ اس نے کمبل اس پر ڈالا، پھر ایک قدم پیچھے ہٹا۔ مروہ کا دل ابھی تک تیزی سے دھڑک رہا تھا، مگر اس نے شکر ادا کیا اس نے کچھ غیر مناسب نہیں کیا۔ ابھی سکون سے لیٹنے ہی والی تھی کہ آہن نے دوبارہ روشنی جلا دی۔ مروہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ اب بھی باتھ روب پہنے ہوئے تھا اور بستر کی دوسری طرف جانب جا کر لیٹ گیا۔ کیا؟ مروہ کا دل رک گیا۔ وہ اس کی طرف مڑی، حیران، خوف زدہ۔ کیا میں خواب دیکھ رہی ہوں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیسے جنون ہو گیا ہے؟ وہ لیٹی تو تھی مگر نیند کا نام نہیں تھا۔ دماغ میں الجھن، آنکھیں کھلی۔ کیا مسئلہ ہے؟ تم سو نہیں رہی؟ آہن نے پوچھا۔ مروہ کا دل دھڑک اٹھا۔ کچھ لمحوں کے بعد اس نے آہستہ سے کہا، کیا آپ یہیں سوئیں گے؟ آہن کے ماتھے پر شکن پڑ گئی۔ تمہیں اعتراض ہے؟ نہیں، میرا مطلب، سب سے پہلے یہ میرا کمرہ ہے، اور دوسری بات، ہم اب بھی شادی شدہ ہیں۔ کیا شوہر کا بیوی کے ساتھ سونا جرم ہے؟ اس کے لہجے کی سختی نے مروہ کو خاموش کر دیا۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی، حتیٰ کہ وہ اس کی سانسوں کی آواز تک سن سکتی تھی۔ بظاہر تو اس میں کوئی غلط بات نہیں تھی، شوہر اور بیوی ایک ہی بستر پر سوئیں، مگر حقیقت یہ تھی کہ شادی کے بعد سے وہ کبھی ایک ہی بستر پر نہیں سوئے تھے۔ مروہ کا جسم اکڑ گیا، دل بے قابو دھڑکنے لگا۔ وہ چھت کا گھورتی رہی اور سونے کی ایک ناکام کوشش کرتی رہی۔ آخر کار شاید چوٹوں کے باعث تھکن نے قابو پایا۔ وہ 1 گھنٹے بعد نیند میں ڈوب گئی۔ جب مروہ آخر کار گہری نیند میں چلی گئی تو اس کے پہلو میں لیٹا ہوا مرد نے اچانک آنکھیں کھولیں اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کتنی بے وقوف لڑکی ہو تم! آہن نے مروہ کی طرف دیکھا جو نیند میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ تکلیف ہو رہی ہے؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ مروہ نیم غنودگی میں تھی جب اس نے آہن کی دھندلی سی آواز سنی۔ گزشتہ 5 برسوں سے وہ اپنی تکلیف دل میں چھپائے رکھتی تھی۔ بچوں کو ہمیشہ یہی کہتی تھی وہ بالکل ٹھیک ہے، حالانکہ اس کا بدن درد سے چور رہتا تھا۔ درد کی شدت سے اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور وہ کروٹ بدل کے آہن کے بازوؤں میں سمٹ گئی۔ اس کی گرم آغوش نے مروہ کی تکلیف کو کسی حد تک کم کر دیا۔ تم ٹھیک ہو جاؤ گی، آہن کی مدھم آواز اس کے کانوں میں گونجی جب وہ نرمی سے اسے سلانے لگا۔ ادھر سیال حویلی میں اداسی چھائے رکھی تھی، مگر تینوں بچوں کی آمد نے یکایک گھر میں چہل پہل کر دی۔ سبھی سوائے اکرام کے خوشی سے اچھل پڑے جب سنا کہ بچے آئے ہیں۔ فہان، میرے گھر چلو، وہاں بہت مزے کا کھانا ہے، ایک رشتہ دار نے کہا۔ فہان، تم اور نشان میرے گھر آؤ، میرے ہاں بہت بڑا کھیل کا میدان ہے، تم کو بہت مزہ آئے گا۔ بس کرو، میں نے پہلے بلایا تھا۔ سبھی ان بچوں کو اپنے گھر لے جانا چاہتے تھے، مگر ظاہر ہے ان سب کے ارادے اتنے معصوم نہیں تھے۔ اگر بچے واقعی پیارے تھے اور ان کا کرنا مشکل تھا، لیکن اصل وجہ یہ تھی وہ سب اکرام سے خوش آمد کا موقع حاصل کرنا چاہتے تھے۔ فہان اور اس کی بہن بھائی الجھن میں پڑ گئے، اس کو انکار بھی نہیں کر سکتے تھے۔ آخر کار فہان نے چلاکی دکھاتے ہوئے کہا، کیوں نہ آپ سب دادا ابو سے پوچھ لیں؟ نشان نے فوراً سر ہلا کے تائید کی۔ مس مہاوین کو اس شور سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ باغ میں لگے ایک جھولے سے چھوٹے سے آلو بخارے کے پودے کے ساتھ کھیل رہی تھی، مٹی کھودنے میں مگن۔ اس نے یاد کیا یہ پودا اکرام نے خود لگایا تھا۔ جب بڑوں نے فہان کی بات سنی تو سب کو مجبوری میں اکرام کے پاس جانا پڑا تاکہ وہ فیصلہ کریں۔ اکرام بہت خوش ہوئے کہ سب ان کے پوتے پوتیوں کو اپنے گھر لے جانا چاہتے ہیں۔ تھوڑی دیر سوچ کے بولے، ٹھیک ہے، وہ بہرام کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ زبردست! بہرام خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ وہ فخر سے سر اٹھائے سب کی حسد بھری نظروں میں دروازے سے باہر نکل گئے۔ آؤ بچوں، دادا ابو نے اجازت دے دی ہے، اب تم میرے گھر چلو، ہم جا رہے ہیں دادا کے بھائی کے گھر۔ فہان نے نشان سے پوچھا، یہ وہی ہیں جنہوں نے پچھلی بار مجھے سونے کا لاکٹ دیا تھا، ہے نا؟ نشان نے ہلکا سا سر ہلایا۔
لیکن اس کے چہرے پر خوشی نہیں تھی بلکہ نفرت کی ایک جھلک نمایاں ہی۔ نشان کی بے رغبتی دیکھ کر فہان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ادھر باقی لوگ ناخوش تھے کہ بچے بہرام کے ساتھ جا رہے ہیں۔ کتنا چالاک ہے یہ، پہلے نشان کو خوش کرتا رہا، اب فہان کی پاری ہے۔ آخر مقصد کیا ہے؟ اپنے بیٹے کے لیے کچھ فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ بالکل، اس کا ایک ہی بیٹا ہے اور نالائق بھی۔ اب وہ آہان کے والد کی خوش آمد میں لگا ہے تاکہ وراثت میں کچھ حصہ پا سکے۔ عورتوں نے بیزاری سے کہا، اور حقیقت یہ بھی یہی تھی۔ بہرام کا بیٹا کئی بار سیال کارپوریشن میں شامل کیا گیا مگر ہر بار ناکام ثابت ہوا۔ دیکھتے ہیں یہ خوش آمدی کب تک چلتا ہے، ایک عورت بولی۔ یاد ہے نا جب وہ نشان کو اکثر اپنے گھر لے جاتا تھا، پھر بچہ بیمار ہو گیا اور جب دوسرا لڑکا گھر میں آیا تو ایک بار پھر اپنی چال چل رہا ہے۔ عورتیں آپس میں باتیں کرتی رہیں مگر کر کچھ بھی نہیں سکتی تھیں۔ آخر بہرام بھی خاندان کے بزرگوں میں سے تھا، اکرام کے بعد سب سے عمر رسیدہ۔ جب وہ باتیں ہو رہی تھیں بہرام مسکراتا ہوا باغ کی طرف آیا۔ فہان نے نشان فہان نشان کہاں ہے؟ چلو میرے ساتھ، تمہارے لیے بہت مزیدار چیزیں رکھی ہیں۔ نشان نے جیسے ہی اس کی آواز سنی سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ سرد پڑ گیا۔ یہ اچانک رد عمل دیکھ کر فہان حیران رہ گیا۔ کیا ہوا نشان؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ نشان نے ایک لفظ بھی نہ کہا جبکہ بہرام خوشی سے چہکتے ان کی طرف بڑھا رہا۔ ارے واہ فہان، کیا خوبصورت بچہ ہے، تم آؤ اپنے دادا کے بھائی کو گلے لگاؤ۔ فہان نے اس جوشیلے بوڑھے آدمی کی طرف دیکھا تو کچھ گھبرا سا گیا، حالانکہ مہاوین بھی وہیں موجود تھی۔ جبکہ بہرام نے اس کی طرف بالکل توجہ نہ دی اور سارا دھیان صرف فہان پر رکھا۔ فہان کی نظریں ادھر ادھر بھٹکنے لگیں جیسے وہ کوئی بہانہ تلاش کر رہا ہو، پھر آگے بڑھا، مہاوین کا ہاتھ پکڑا اور بول اٹھا، معاف کیجیے گا دادا ابو کے بھائی، مجھے مہاوین کا ہاتھ پکڑنا ہے، اسے نئے ماحول میں ڈر لگتا ہے۔ اچھا؟ بہرام کے چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ وہ دل ہی دل میں چاہتا تھا کہ فہان کو اپنے سینے سے لگا لے۔ فہان نے نرمی سے کہا، کیوں نہ آپ مہاوین کو گلے لگا لیں دادا کے بھائی، وہ بھی اچھی بچی ہے۔ بہرام کے چہرے پر ناگواری جھلکنے لگی۔ یہ لڑکی، یہ تو ہمارے خاندان کی بھی نہیں۔ کوئی بات نہیں، تم اس کا ہاتھ پکڑ لو، چلو میرے گھر چلتے ہیں، تمہارے دادا کی بھابھی نے بہت مزیدار کھانا بنایا ہے۔ مہاوین اتنی معصوم تھی کہ اس نے بہرام کی بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ کھانا؟ سنتے ہی وہ خوشی سے اچھل پڑی اور اپنے بھائیوں کے ساتھ ہنستی خوشی چل دی۔ ادھر نشان بالکل خاموش رہا۔ اگرچہ وہ بہرام کے گھر جانا نہیں چاہتا تھا لیکن اپنے بہن بھائیوں کی خوشی دیکھ کر اس نے کچھ نہیں کیا۔ تینوں بچے گاڑی میں بیٹھے اور 10 منٹ کے بعد وہ بہرام کے گھر پہنچ گئے۔ آؤ بچوں، ہم پہنچ گئے۔ اترتے وقت خیال سے بہرام نے گاڑی سے اتر کر ایک ایک کر کے بچوں کو نیچے اتارا۔ خاص طور پر جب فہان کی باری آئی تو وہ بہت نرمی سے پیش آیا۔ اس کی بیوی وحیدہ نے مہمانوں کے لیے گھر کے سب سے اچھے کھانے تیار کیے۔ واہ، یہ سب تو بہت مزیدار لگ رہے ہیں۔ مہاوین نے جیسے ہی میووں کی پلیٹ دیکھی، ایک رسیلا آڑو اٹھانے کو بڑھی ہی تھی کہ وحیدہ نے فوراً پلیٹ ہٹا لی۔ فہان، نشان، آؤ بچوں یہ پھل کھاؤ، اس نے جلدی سے آواز لگائی۔ یہ سب باہر سے منگوائے گئے ہیں۔ وہ مکمل طور پر مہاوین کو نظر انداز کر کے پلیٹ فہان نشان کے سامنے رکھ گئی۔ یہ منظر دیکھ کر مہاوین کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ نشان کے چہرے پہ غصے اور اداسی کا ملے جلے رنگ چھا گیا۔ ادھر آؤ مہاوین، اس نے نرمی سے آواز دی۔ فہان کا چہرہ بھی سخت ہو گیا۔ وہ جانتا تھا سب لوگ مہاوین کو پسند نہیں کرتے کیونکہ وہ انس سے کی بیٹی نہیں تھی۔ جب سے وہ یہاں آئی تھی سب کے رویے سے بات واضح تھی، مگر وہ تو ایک چھوٹی سی بچی تھی، اس سے ناانصافی کا احساس تک نہیں تھا۔ فہان برداشت نہ کر سکا کہ کوئی اس کی بہن کو یوں حقیر سمجھے۔ وہی وحیدہ کی طرف مڑا اور مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اگر مہاوین نہیں کھائے گی تو ہم بھی کچھ نہیں کھائیں گے دادی کی بھابھی۔ بہرام صورتحال سنبھالتے ہوئے فون بولا، کتنی بے مروتی کی بات ہے، تم نے نہیں دیکھا وہ بچی وہ بھی کھانا چاہ رہی تھی؟ یہ کہہ کر اس نے پوری پلیٹ مہاوین کے حوالے کر دی۔ وحیدہ کے پاس کوئی چارہ نہ رہا اور آخرکار مہاوین کو آڑو کھانے دیا۔ بچوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور کچھ دیر صحن میں کھیلتے رہے۔ پھر اکرام نے کسی کو بھیج کر انہیں واپس بلوایا۔
رات وہ سب اکرام کے گھر ہی رکے اور جلدی سو گئے۔ یہ دن بچوں کے لیے خوشگوار یاد بن سکتا تھا اگر رات کے بیچ میں فہان اچانک بیمار نہ پڑ جاتا۔ کیا ہوا؟ اسے بخار کیوں ہو گیا؟ اکرام کو جیسے ہی خبر ملی اس نے فوراً اپنے خادم کو بھیجا۔ شاید دوپہر میں کھیلتے ہوئے ٹھنڈ لگ گئی جناب، زیادہ فکر کی بات نہیں، میں ابھی ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ تیمور فوراً ڈاکٹر کو لینے چلا گیا۔ ڈاکٹر نے آ کر فہان کا تفصیلی معائنہ کیا، اطمینان سے بولا، یہ صرف زکام ہے جناب سیال، فکر نہ کریں، میں دوائی لکھ دیتا ہوں، ایک انجیکشن لگا دیتا ہوں۔ یہ تو اچھی خبر ہے، شکریہ۔ اکرام نے سکون کا سانس لیا۔ نشان اور مہوین بھی جاگ گئے۔ جیسے ہی پتا چلا فہان بیمار ہے دونوں اس کے بستر کے پاس دوڑے۔ نشان کی آنکھوں میں فکر کے ساتھ غصہ تھا۔ یہ ضرور ان کی حرکت ہے، وہ تڑپ کر بولا۔ کمرے میں موجود سب لوگ حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا مطلب؟ کس نے فہان کو بیمار کیا ہے؟ وہی بوڑھی چڑیل، مجھے یقین ہے یہ سب ان کی وجہ سے ہوا ہے۔ نشان نے اپنے ہاتھوں کی ننھی مٹھیاں بھینچ لی۔ اس کے لہجے میں نفرت اور اشتعال صاف جھلک رہا تھا۔ کسی نے سوچا بھی نہ تھا صرف 5 سال کا بچہ اتنا شدید غصہ اپنے اندر رکھ سکتا ہے۔ اکرام حیرت سے نشان کو دیکھنے لگا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو نشان؟ کون فہان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے؟ کیا تم اپنا دادا اور دادی کی بات کر رہے ہو؟ جی ہاں۔ کمرے میں موجود سبھی لوگ حیرت سے آنکھیں جھپکانے لگے۔ حیرت اس بات پر نہیں تھی کہ نشان نے صاف بات کی، بلکہ اس بات پر تھی اس نے جو بات کہی وہ دل دہلانے والی تھی۔ نشان، میں جانتا ہوں تمہیں اپنے دادا زیادہ پسند نہیں، مگر تم اس طرح ان پر الزام نہیں لگا سکتے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے فہان کو صرف زکام ہوا ہے۔ اکرام کو یقین نہیں آیا کہ ایک بچہ ایسی بات کہہ سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اسے سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ مجھے پتا ہے، وہی لوگ ہیں، نشان نے غصے میں چیخ کر کہا۔ جب میں ان کے گھر گیا تو میں بھی بیمار ہو گیا تھا۔ وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ ٹم نے آگے بڑھ کر نشان کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر اکرام نے فوراً ہاتھ ہٹا کر اسے روک دیا۔ اچھا ٹھیک ہے نشان، میں وعدہ کرتا ہوں اب میں فہان کو رودرک کے گھر نہیں جانے دوں گا، ٹھیک ہے؟ اب رات کافی ہو گئی ہے، تم جا کر سو جاؤ۔ نشان نے اکرام کی طرف سرد نظروں سے دیکھا اور خاموشی سے بٹلر کے ساتھ کمرے سے نکل گیا۔ اکرام کو نشان کی باتوں پر ذرا سا بھی یقین نہیں تھا۔ آخر اس نے پچھلی بار بھی جب یہ نشان بیمار ہوا تھا پورا معاملہ چھان بین کیا تھا۔ وہ صرف ایک اتفاق تھا، اس بڑے گھر میں کوئی بھی نشان کی بات پر یقین کرنے کو تیار نہ تھا۔ اکرام نے ایک لمحے کے لیے سوچا شاید اس بار بھی تحقیق کرنی چاہیے، مگر اس نے اس خیال کو عملی جامہ نہ پہنایا۔ اگلی صبح جب مروہ جاگی تو اس کے پاس کوئی موجود نہیں تھا۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور بستر پر باقی ماندہ حرارت کو محسوس کیا۔ کل رات کو سب کچھ اس سے خواب جیسا لگا۔ آپ جاگ گئی ہیں مسز گیلانی؟ مسٹر سیال نے کہا تھا کہ آپ کے لیے جڑی بوٹیوں کو سوپ تیار کروں۔ وینیزا کی آواز نے مروہ کو حقیقت میں واپس کھینچ لیا۔ سوپ؟ مروہ کو یقین نہیں آیا آہان اتنا خیال رکھنے والے بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا میں آ رہی ہوں۔ وہ بستر سے اٹھی اور باتھ روم جا کر منہ دھونے لگی۔ آہان سے دوبارہ ملنے کا خیال آتے ہی اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی ان کے درمیان کیا رشتہ ہے۔ وہ آہان کے بچوں کی ماں تھی، مگر ان کے دونوں کے درمیان تعلقات کبھی خوشگوار نہیں رہے۔ پھر بھی کل رات وہ یہیں سوئی تھی۔ جب مروہ نے غسل خانے سے واپس آ کر کمرے کا دروازہ کھولا تو وینیزا نیچے جا چکی تھی۔ مروہ اپنے کمرے کی طرف گئی جو دوسری منزل پر تھا اور جا کر کپڑے بدلے۔ جب اس نے اپنی موجودہ نیند کے لباس پر نظر ڈالی تو چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ یہ یقیناً آہان نے مجھے تبدیل کروایا ہوگا۔ ناشتے کے بعد مروہ نے وینیزا سے پوچھا، سب بچے کہاں ہیں؟ سب بچے اکرام کے گھر گئے ہیں، معاوین بھی؟ اس نے تشویش سے پوچھا۔ جی ہاں، فکر نہ کریں مس گیلانی، مسٹر سیال نے خود آج صبح ان سے بات کی ہے، سب خیریت ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ مروہ کو فہان نشان کو وہاں جانے کی فکر نہیں، اصل فکر اسے مہوین کی تھی، کیونکہ سیال خاندان والے اس کی اصلیت نہیں جانتے تھے۔ اسے ڈر تھا کہیں وہ اس کے ساتھ برا سلوک نہ کریں۔ جب تسلی ہو گئی سب بچے خوش ہیں، مروہ نے فون اٹھا اور دوبارہ اوپر چلی گئی۔ سال کا اختتام قریب تھا۔ آسمان نیلا اور موسم خوشگوار تھا۔ دوسری منزل کے معلق باغ میں نیلے ہائیڈرینجیا اور آرکڈ پھول دھوپ میں چمک رہے تھے۔
ہلکی ہوا کے جھونکوں میں ان کی خوشبو پھیل کر فضا کو مہکا رہی تھی۔ مروہ ایک نشست پر جا کر بیٹھ گئی، خیالوں میں کھو گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنا فون اٹھایا اور کال لاگ نیچے تک اسکرول کیا، پھر ایک نمبر ملایا۔ ہیلو۔ کال جیسے ہی ملی دوسری طرف فوراً کاٹ دی گئی۔ مروہ ابھی تک ایک لفظ بھی بول نہ پائی تھی، اس کے دل میں موجود آخری امید کا دھاگا بھی جیسے ٹوٹ گیا۔ مگر فوراً غصہ اس پہ حاوی بھی ہو گیا۔ اس نے دوبارہ کال ملائی۔ کیا چاہتی ہو تم مروہ گیلانی؟ ایک تیز زہریلی عورت کی آواز فون کے اسپیکر سے گونجی۔ میں کیا چاہتی ہوں؟ بلکہ تم کیا چاہتی ہو زینے جعفری؟ تم بھول گئی ہو تم میرے ساتھ کیا 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 تھا؟ کیا تمہیں انجام سے ذرا بھی خوف نہیں؟ تم مذاق کر رہی ہو مروہ؟ زینیہ کے لہجے میں کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ وہ مزید بے باک لگ رہی تھی۔ مجھے کس چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ تم نے میرے خط، میری کہانیاں چرائی تھیں اور انہیں لیزا کو دے دیا ہے نا؟ تم ہی ایک ایسی شخص تھی جو جانتی تھی کہ میں نے دی ٹیٹو کی کہانی کیسے لکھی۔ تمہارے علاوہ کسی کے پاس اس کی نقل نہیں تھی۔ مروہ باغ میں بیٹھی ہوئی چیخ چیخ کر فون پر بول رہی تھی۔